अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रऊफ़, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो पे तशरीफ़ फरमा है एक ऐसा मर्द मुजाहिद जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आपके निकाह को लेकर, जो आपने एक सुन्नत को ज़िंदा किया और निकाह कैसे किया आपने, इन तमाम तफसीलात पर हमने गुफ्तगू की थी। वही मर्द मुजाहिद आज फिर से एक बार हमारे स्टूडियो पे मौजूद है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि दूसरे निकाह को लेकर, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वलीमे के ताल्लुक़ से आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में निकाह को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और बहुत सारे झूठे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। लड़की के लिए इतना रकम चाहिए, जहेज़ के लिए इतने पैसे चाहिए, जोड़ा घोड़ा, ये तमाम बिदात और खुराफात हमारे बीच में राइज है। तो ये तमाम चीज़ों को कुचलते हुए एक मर्द मुजाहिद ने सुन्नत को ज़िंदा किया और सुन्नत के मुताबिक निकाह किया और सुन्नत के मुताबिक ही वलीमा किया। आइए हम जानते हैं जनाब सोहेल, आप IT और इमिग्रेशन के कंसल्टेंट हैं और आपसे ही हम तमाम तफसीलात मालूम करते हैं कि आपका वलीमा कैसा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तो कैसे अब्दुल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी सोहेल भाई बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। सबसे पहले तो मैं अब्दुल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस का कि फिर से अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 2 की अपॉर्चुनिटी दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ वैसे तो हम लोग पार्ट 2 नहीं बनाते भाई। जी हाँ, मेरे को इल्म है वो चीज़ का। जी। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट 2 हो गया माशाल्लाह। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना था, कुछ चीज़ें बताना था, उस मुनासिबत से जो है ये हमारा पार्ट 2 हुआ। तो सबसे पहले तो जो है जो मैं आयत पेश किया हूँ उसका तर्जुमा फरमाता हूँ। सूरह रूम आयत नंबर 21 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जोड़े बनाए। अल्लाह ने क्यों जोड़े बनाए? मियाँ बीवी दोनों क्यों हैं? ताकि आप एक दूसरे से सुकून हासिल करो। सुकून का डेफिनेशन क्या है? सुकून हर एस्पेक्ट से सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है और मैं एनकरेज करूँगा यंगस्टर्स को कि आप जो है निकाह करें और टाइम पर निकाह करें। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे थोड़ा सा हम रिवाइव करेंगे जो निकाह में हुआ था, उसके बाद हम वलीमे पे आएंगे। बिल्कुल। निकाह जैसा हुआ था, थोड़ा याद ताज़ा हो जाएगी, सुभान अल्लाह। तो निकाह जैसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह मस्जिद में हुआ और मस्जिद इबादुर रहमान धानकोटा गोलकुंडा माशाल्लाह जो मरकज़ है और काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हुआ। वहाँ पर भी एक मर्द मुजाहिद है जो इमरान, क्या नाम है उनका, अनवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बारकल्लाहु फीक। तो निकाह के अपन थोड़ा सा बताएंगे। निकाह जैसा हुआ था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह में जो महर था, महर उम्रा था और दूसरा जो है कंपनी के 10% शेयर्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह में कुछ भी नहीं हुआ और ना तो कुछ दावत हुई और कुछ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। तो अब बेजा रसूमात कुछ नहीं हुए अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा प्लान था, अब जैसे हम निकाह किए, रुखसती के लिए हमने टाइम लिए थे। हमारा प्लान था 3 to 6 months के रुखसती का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद ही मार्च 29 के दिन अल्लाह के एहसान से हमको तौफीक हुई उम्रा जाने की, क्योंकि उम्रा जो है अदा करना था, महर अदा करना था। तो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है मौका दे रहा था, अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी। तो हम प्लान करें तो माशाल्लाह जो है रुखसती की नीयत से जो है मैं मेरे अहलिया को लेके निकल गया सफ़र पर और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला जो अदा करना था महर, अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दिया। और महर की रकम क्या थी सोहेल भाई? महर की रकम 2 लाख के ऊपर थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और कंपनी के शेयर्स वगैरह भी हैंड ओवर कर दिए गए। तो अब यहाँ पर एक यूनिक स्टोरी यहाँ पर ये सुनाना चाहूँगा मैं। मस्जिद अल-हरम में हम लोग जो है 15 to 20 लोगों में जो है वलीमा किए माशाल्लाह, वलीमे की दावत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक पैगाम है इसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस तरीक़े का भी वलीमा हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो प्रेजेंट कल्चर है, प्रेजेंट कल्चर में जो है उम्मत मुस्लिमा का इतना बड़ा तबका, मतलब मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ द मेजॉरिटी, 95% ऑफ द मुस्लिम लोग जो है उनका मेहनत व मशक्क़त का पैसा जो है शादी और वलीमों में तबाह कर रहे हैं। यानी इसराफ़ किया जा रहा, जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अल्लाह के रसूल का जैसा वलीमा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे लिए दलील थी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा अल्लाह के रसूल ने सफ़ीना हज़रत के साथ निकाह किया, जब हम पढ़ते हैं सहीह अल-बुखारी हदीस नंबर 371, अल्लाह के रसूल जंगे खैबर से रिटर्न हुए, आए और आकर जो है सफ़ीना हज़रत के साथ निकाह किया। और वलीमा किस तरह किया? अल्लाह के रसूल ने आप के पास जो था रख दिया
اور صحابہ کرام کو بلایا, جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہے لے کے آؤ, رکھے اور کھانا کھا لیا. تو ہمارا بھی الحمدللہ اسی حساب سے ولیمہ کیا گیا. اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اشکال ہے اور کچھ ڈاؤٹ ہے کہ بھائی استطاعت ہے تو کیوں نہیں کر سکتے. اب استطاعت کی جہاں تک بات آئیں گی, ہم فی الحال اگر ہمارے سٹی میں جا کے دیکھیں گے, جو لوور کلاسز ہیں مسلمس کے, ایک بڑا طبقہ لوور کلاسز میں ہے, لوگوں کے پاس میڈیسن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگوں کے پاس جو ہے ابھی فی الحال آم کا سیزن چل رہا, کئی غریب ٹوپی والے اور اللہ کے بندوں کے پاس جو ہے اتنا مال نہیں ہے کہ جو ہے آم خرید سکے اپنے بچوں کو کھلانے. تو جب بارش پڑتی ہے تو آم جو ہے ذرا سستا ہوتا ہے, تو وہ جو ہے آم خریدتے ہیں, اوپر کا جو سڑا ہوا حصہ نکال دیتے ہیں, باقی کا دے دیتے ہیں. تو پیسوں کا جو دم دکھانا ہے وہ کمیونٹی کو ہیلپ کر کے دکھانا ہے ہمارے کو, کہ شادیوں میں جو ہے تباہ کرنے سے نہیں. ہاں اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ ایک ڈش پہ جو ہے اچھے لوگوں کو کھلاؤ, کھلانا بے شک جو ہے سنت ہے, لیکن اس میں جو ایکسٹریم لیول جو ہو رہا ہے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ یہ جو اماؤنٹ تباہ کیا جا رہا ہے, اس کو بائیکاٹ کرنے کی ہماری مہم ہے الحمدللہ. جیسا عبدالرؤف بھائی کا بھی اس کے اوپر موقف ہے اور ماشاءاللہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, تو یہ چیز کا ہمارا پلان ہے سمجھیے. جی سہیل بھائی, جیسے کہ ہم جب قرآن مجید پڑھیں گے تو بنی اسرائیل کی لگ بھگ آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اسراف مت کرو کیونکہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. تو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کو لے کر بہت ساری اسراف کرتے ہیں. جیسے کہ ہم بتا دیں کہ سانچک منجے وغیرہ وغیرہ جو کرتے ہیں اسراف, کہ حالانکہ اسلام میں نکاح کا جو پیغام ہے اتنا آسانی سے, جیسے کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کا جب نکاح ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح ہوا. یا تو ہمارے پاس تو معاشرے میں کہ نانی کو نہیں بلائے, دادی کو نہیں بلائے, کچھ ایسے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں کئی سالوں تک جو ہے نا بات چیت نہیں ہوتی, تعلقات توڑ دیتے ہیں, جبکہ نکاح اتنا آسان ہے. اور دوسری طرف جب ہم دیکھا جائے سہیل بھائی, یہ تو لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے آج کل ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے. جب اگر انسان سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہے ایک مرد مجاہد, تو اس کو طرح طرح سے جو ہے نا ایک کھنگالا جاتا ہے, جیسا آٹے کو کھنگالا جاتا ہے نا, چھانا جاتا ہے, تو اس طریقے کا اس کو چھانا جاتا ہے. کیوں آپ جوڑے گھوڑے نہیں لینا چاہتے, کیوں آپ جہیز لینا نہیں چاہتے, آپ کو گورنمنٹ جاب ہے کیا, آپ کو برا ایگزامپل جو ہے نا اب لڑکی والے بھی بہت سارے جو ہے نا یہاں پہ ایک تماشا بنائے رکھے ہیں. جب انسان نکاح کا سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہ رہا تو اس کے اندر آسانی پیدا کرنا چھوڑ کر اس کو طرح طرح کے مشکلات کے جو ہے نا راستے کھڑا کر دیتے. کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے احسان سے یہ سب چیزوں کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دین کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ, تو اس کے بیسس پہ جو ہے ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ہوئی. لیکن الحمدللہ میں ہمارے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو تربیت انہوں نے دی, اور ہمارے جو سسرال والے بھی ہیں, خاص طور ہمارے جو مدر ان لا ہے, ان کا بھی میجر کنٹریبیوشن رہا. اور یہ سب چیزوں کیونکہ ان کو بھی گہرا علم ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی الحمدللہ, تو یہ چیز کو ہم لوگ کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کیے. اور ایک پیغام دینا تھا, اور یہ ویڈیو کا بھی خاص مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک پیغام دے. ہم اب مڈل کلاس سے ہم آگے بڑھے ہیں الحمدللہ, تو ہم ایسا ایک جو ہے کام کر سکتے ہیں. تو اپر کلاسز ہے, اپر مڈل کلاسز ہے, وہ لوگ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اینالائز کریں کہ آپ کا پیسہ کدھر جا رہا ہے, آپ کے ایفرٹس کہاں جا رہے ہیں. اور فی الحال ہم ہمارے سچویشنز کو دیکھیں, خاص طور پہ مسلم امت کے جو سچویشنز ہے, آپ گلوبلی دیکھ سکتے کیا حالات چل رہے ہیں. تو کہاں پر لگانے سے فائدہ ہوگا اس پہ ہم جو ہے اس پہ فوکس کرنا وقت کی ضرورت ہے. جی تو ماشاءاللہ سے سہیل بھائی آپ کا نکاح ماشاءاللہ سے بہت ہی ایک دم سادگی میں اور سنت کے مطابق ہوا, اور ولیمہ بھی ماشاءاللہ سے مکہ یا مدینہ, مسجد الحرام مکہ, مسجد الحرم میں ماشاءاللہ سے آپ کا ولیمہ بھی ہوا. تو میرے کے بتانے کی بات ہے, ایک دم سمپل طریقے سے سنت کے مطابق نکاح ہو گیا. تو ناظرین ہمارے پاس معاشرے میں بہت سارے جو ہے نا مسئلے کھڑا کر دیتے ہیں نکاح کو لے کر. لڑکی والوں کے جہیز کے لیے میں نے ریسنٹلی فیس بک پہ دیکھا ہے, ماں اور بیٹی دونوں مل کر آ کر کوئی ایک فاؤنڈیشن ہے, وہاں پر نکاح کے جہیز کے لیے جو ہے نا ابھی 2 دن بچے ہوئے, لڑکی کی نکاح کو پیسوں کی مدد ایسا کچھ مانگتے ہوئے میں نے دیکھا. تو ناظرین ہم ایک بات آپ کو واضح کر دیں, نکاح ایک دم آسان ہے, اور جب آسان ہوگا تب آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو تب آسان ہوگا. اگر آپ لوگ کیا کہیں گے, یہ اگر کانسیپٹ اگر آپ لے کے چلیں گے تو آپ کا نہ نکاح آسان ہوگا نہ آپ کی زندگی آسان ہوگی. میرا ایک ماننا ہے سہیل بھائی, کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں بلائے تو کیا ہوگا, ان کو نہیں بلائے تو کیسا, انہوں بعد میں شکوا کریں گے, انہوں شکوا کریں گے, اور اتنے ڈشز نہیں رکھے. آج کل ایک عجب سا ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے سہیل بھائی, معافی چاہتا ہوں میں, لڑکے والے بتاتے ہیں بھائی ہم کو لینا دینا کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن نکاح میں کھانے کے ڈشز اتنے رکھو.
یہ بھی ایک قسم کا جہیز ہی ہو گیا. جی ہاں, اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اب ہمارے ولیمے کے ایگزامپل الحمدللہ یہاں پر میں پھر سے رکھنا چاہوں گا. ہمارے ولیمے میں ہمارے والدین نہیں تھے, تو الحمدللہ اس طریقے کا بھی ولیمہ ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. الحمدللہ اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے. جی شرط یہ ہے کہ لڑکی کے لیے محرم ضروری ہے, لڑکے کے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ اکثر ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بغیر محرم کے بھی نکاح کرتی ہے, وہ تو کمپلیٹلی شریعت کے اگینسٹ ہے. بالکل. تو ناظرین, یہ نکاح ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے تو ایک طویل گفتگو ہو جائیں گے. آخر میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر آپ لوگ نکاح کو آسان کریں گے تو آسان ہوگا, اگر آپ شریعت پہ عمل کریں گے تو نکاح آسان ہوگا, اور قرآن اور حدیث پر آپ عمل کرتے ہوئے نکاح کریں گے تو نکاح آسان ہوگا. لڑکی والے چاہے یا پھر لڑکے والے چاہیے, دونوں کو چاہیے کہ سنت کے مطابق نکاح کریں اور اسراف کو بالکل ہی نہ کرے, اور بے کلچر جو ہے ہمارا جو بنا ہوا ہے اس کو آپ لوگ پیروں کے تل کچل دیں, تبھی جا کر معاشرے میں ایک سکون امن قائم ہوگا. دیکھنے میں آتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے نکاح میں خرچ کرتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے فیملیز کو دیکھا ہے سہیل بھائی کہ نکاح کے 1-2-3 مہینے کے بعد ہی وہ لوگوں کو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتے ہیں. ان کا ان کو نہیں بنتا ہے, میاں بیوی کے بیچ میں, دونوں کے بیچ میں انبن ہوتی ہے, ان کی بات ان کو نہیں بنتی, ان کی بات ان کو نہیں بنتی. والدین کو بھی چاہیے کہ آپ جہیز جوڑا گھوڑا کے پیچھے پڑنے کے بجائے آپ کے بچی کو دین کی تربیت دے اور ان کو اخلاق سمجھائے, شوہر کے حقوق سمجھائے, اور مرد جو بچہ ہے ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ آپ بیوی کے حقوق سمجھائے, بیوی کے کیا حقوق ہے. جب بیوی بچی ایک اپنے ماں باپ جو پیدائش سے اپنے بلوغیت تک جہاں پر رہتی ہے, اپنے ماں کے آنگن میں کھیلتی ہے, ان کے دوست, ان کے احباب, ان کے تمام چیزوں کو قربانی کر کے, سیکریفائس کر کے ایک مرد کو جب دے دیا جاتا ہے تو تمام چیزوں کو ترک کر کے آپ کے پاس آتی ہے, تو آپ کے اوپر بھی ذمہ داری یہ لاگو ہوتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں. چھوٹی موٹی باتیں, جب لڑکی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عورت کو ہم نے ٹیڑھی پھسلی سے بنایا, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیڑھے چالے کریں گی, تو آپ کو چاہیے کہ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے, نظر انداز کرتے ہوئے ایک پرسکون زندگی گزارے. یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ شریعت پر آئیں گے, جب آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک اسوۃ الحسنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اینگل پہ آپ کو فٹ ہے. اگر آپ ایک ہسبینڈ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فٹ کر سکتے ہیں وہ اینگل پہ. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, آپ کے لیے بہترین نمونہ, بہترین ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ معاشرے سے یہ جہیز, یہ جوڑا, یہ گھوڑا, یہ بیجا رسومات جو بھی ہے سانچک کے نام پہ اور تمام خرافات کے نام پر, اور انشاءاللہ آپ کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. بچی کی نکاح ہے, اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اتنے لوگوں کو کھانا دینا ہے, XYZ جو بھی ہے, یہ تمام خرافات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. شرط یہ ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے اسوۃ الحسنہ بنا کر بھیجا ہے. آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو نکاح نہیں, آپ کی زندگی کا ہر وہ معاملات انشاءاللہ پورے سولوشن اس کا ملیں گا. اب جیسا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے جو ہے ہمارا کچھ پروفٹ ہوا تھا, تو ہم جو ہے عمرہ جانے کی توفیق کی, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تمہاری استطاعت ہو تو رمضان میں عمرہ جاؤ, کیونکہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. اور یہ چیز کے لیے بھی میں انکریج کروں گا, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ استطاعت دیا تو آپ عمرہ کو جائیے, اور خاص طور پہ رمضان میں کوشش کریے. اور دوسرا اللہ کے رسول کی ایک روایت یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ کرنے کے برابر ہے. تو اس حدیث کے بیسس پہ جو ہے الحمدللہ ہم لوگ رمضان میں عمرہ کی الحمدللہ, اور وہاں پر مسجد الحرم میں اعتکاف بھی بیٹھ گئے تھے ہم لوگ الحمدللہ. عمرہ ولیمہ کے ساتھ مسجد الحرم میں 10 دن کا اعتکاف بھی بیٹھے ہم لوگ الحمدللہ. اور اس میں میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں, میرے کئی دوستوں کو, رشتہ داروں کو, احباب کو میں بتا نہیں سکا, کیونکہ سچویشنز جو ہے بہت ہی, صرف ہم لوگ ایک دن میں ٹکٹ بک کرے, ایک دن پہلے ٹکٹ بک کرے, اس سے ایک دن پہلے جو ہے ویزا ہم لوگ جو ہے ایشو کرے الحمدللہ. تو کافی ارجنٹ پلان ہوا, کیونکہ اعتکاف کا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 10 دن اگر آپ سنت کے مطابق رہے تو 10 دن اعتکاف رہو. تو اچانک پلان بن گیا, پھر وہاں گئے میں جو ہے ہم لوگ اعتکاف بیٹھ گئے تھے. تو یہ چیز کے اوپر میں جو ہے معذرت چاہوں گا اگر میں کسی کو اطلاع نہیں دے پایا کہ ولیمے کے سلسلے میں. جزاکم اللہ خیر. فائنلی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, پہلی چیز یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے. مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب لڑکی کو آپ نکاح کر کے لا رہے تو تقریباً کمپلیٹ ذمہ داری آپ کے انڈر میں ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب کمپلیٹ ذمہ داری میں ہمارا جو کلچر ہے, جو خاص طور پہ ہم نان مسلم کلچر سے انفلوئنس ہوئے ہے,
تو کلچر میں ایک اور ایک چیز جو میں بالکل مغربی تہذیب کا تو بہت برا اثر پڑ چکا ہے ہمارے تہذیب کے علاوہ بھی جو ہمارا بھی ہندوستان کا جو آرتھوڈاکس جو کلچر بولیں گے ہم, جو اننیسیسری جو ہمارے بڈھے جو ہے ڈسکرائب کر کے چلے گئے, اللہ جو ہے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے, اس میں یہ ہے کہ لڑکی آتی ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اولاد کی توفیق سے بھی عطا فرماتا ہے, اولاد بھی عطا فرماتا ہے. تو وہ ٹائم جو ہے جو خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری ہے ہمارے حیدرآباد میں خاص طور پہ جو کلچر ہے, وہ ذمہ داری جو ہے نعوذ باللہ اتنی شرم کی بات ہے لڑکی کے والدین کو دی جاتی ہے. جی یعنی پورا کمپلیٹ فرسٹ پریگننسی سیکنڈ پریگننسی آپ کی ذمہ داری میں. تو سوچنے کی بات ہے کہ مطلب یہاں پر آپ جو ہے ایز اے مرد اللہ تعالیٰ آپ کو لیڈر بنایا, آپ کو قوام بنایا, اور آپ کدھر جا رہے ہو, کہاں غیر مسلم کلچر سے آپ انفلوئنس ہو کے جو ہے یہ چیز کو آپ انٹرٹین کر رہے ہو. تو یہ چیز کو کمپلیٹ بائیکاٹ کیا جائے. دوسری امپورٹنٹ چیز میں اب جو رکھنا چاہوں گا وہ ہے جو کرائٹیریا ہے سلیکشن کا لڑکی یا لڑکے کا, وہ ہونا چاہیے دین. آج کل جو ہے اس کے اپوزٹ دیکھ رہے ہیں, بینک بیلنس کتنا ہے, کام کیا کرتا, اور کہاں ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے, یہ سب چیزیں دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ یہ پرنسپلز نہیں ہیں. اگر بندہ جو ہے کمانے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو الحمدللہ خوشی سے جو ہے پوری زندگی نکال دے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے لڑکی کے ذریعے رزق بھی عطا فرمائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب لڑکی آتی ہے تو وہ رزق اپنا لے کے آتی ہے ساتھ میں. تو میں اس پہ بھی جو ہے فیملیز کو ابھاروں گا کہ آپ جب سلیکشن کر رہے ہو آپ کے لڑکی یا لڑکے کے لیے, تو آپ فنڈامنٹل جو پرنسپل ہے وہ دین رکھو. اس کے بعد پھر دوسرے چیزوں کے فیکٹرز بھی دیکھو آپ. دوسرے جو اللہ کے رسول ڈسکرائب کرے کہ جو ہے جب بھی آپ رشتہ دیکھتے ہو جو ہے مال ہے, حسب ہے, اس کے بعد جو ہے خوبصورتی ہے, دینداری ہے. تو میں دینداری کو جو ہے آپ پریفرنس ترجیح دیو بولا گیا. تو دینداری کو ترجیح دینا وقت کی سب سے ضرورت ہے, سب سے اہم ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ حیدرآباد میں کتنے میرجز ایسے ہیں جو ختم ہو جا رہے ہیں, ڈیزالو ہو جا رہے ہیں, ڈیورس تک. اور اتنے اللہ رحم فرمائے لڑکی لڑکا لڑ لی ہے, فیملی لڑ لی ہے, اور ایک غیر مسلم کے سامنے جو ہے جا کے کورٹوں میں جو ہے بھیک مانگے جا رہی ہے کہ ہمارے کو حق دیا جائے. تو یہ جو ہے اللہ کی مار ہے ہمارے اوپر, کیونکہ ہم جو ہے بدعات میں, خرافات میں, ہم جو ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان تھا اس سے ہم دور ہو گئے, ہم جو ہے ہمارے نفس کے غلام ہو گئے. اس لیے جو ہے اللہ کا یہ عذاب آ رہا ہے. تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے, اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرے, اور یہ پیغام کو آپ لوگوں میں شیئر کریں انشاءاللہ. عبدالرزاق غالباً میں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے سہیل بھائی اسی تعلق سے, کہ جو والدین اپنی اولاد کے تعلق سے جو غفلت برتتے ہیں, یعنی نکاح ہو جانے کے بعد میں میاں بیوی کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کچھ انبن ہوتی ہے, تو جب لڑکی والدین کو فون کر شکایت کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ہسبینڈ نے ایسا کہا, تو فوری والدین ان کو تسلی دے کر اور ان کو سمجھانے کا بجائے چھوڑ کر انہیں ہاں ایسا بولا انہیں, تو گھر کو آ جا, ہم دیکھ لیں گے. یعنی سالے بھی جو ہے نا ہونے پہ تنتے ہیں, اور ساس بھی, سسرے بھی. یعنی یہ ایک دم بہت ہی غلط جو ہے نا اپنے بچوں کا سمسار بگاڑنا بولیے, یا پھر ان کا جو ہے نا آپ کی زندگی برباد کرنے کے برابر ہے. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے غالباً ایک چیز یاد آ رہی ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ انبن ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت درج کرتے کہ علی سے میرا کچھ جھگڑا ہوا ہے, میں یہاں پر آئی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت سنیے, اے فاطمہ فوری اپنے گھر کو لوٹو, یعنی علی کے گھر کو لوٹو اور علی کو منوا لو. ایسا نہ ہو کہ اس دوران آپ کی موت آ جائے, ایسا نہ ہو کہ اس دوران آپ کی موت آ جائے. یہ گمان مت کرنا کہ میں آپ کا باپ ہوں, میں آپ کا والد ہوں اور میں تمہیں بخشا لوں گا. نہیں, جب تک شوہر راضی تب تک اللہ راضی. تو شوہر راضی تو اللہ راضی, یہاں پر ایک بات بتائی گئی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز کو الٹا کر دیا گیا ہے, بچیوں کو سمجھانا چھوڑ کر جو ہے نا ان کو اور ہمت افزائی کرتے ہیں. اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹی موٹی باتیں فون کر یا پھر کوئی میٹنگز پر یا پھر کوئی اپنی گھریلو مسائل پر جا کے اپنے والدین کو تمام چیزیں سنا لیتے نہ بیٹھیں, کیونکہ آپ کو ایک سمسار کرنا ہے, آپ کو ایک آگے بڑھنا ہے, آپ کو ایک نسل یعنی شادی, ہاں ایک جنریشن آپ کی چلتی ہے, تو آپ جنریشن وہیں پر ختم نہ کریں. برے ہم اس ویڈیو کے ذریعے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ نکاح کو آسان کرے, تمام یہ بیجا رسومات سے آپ لوگ نجات پالے. انشاءاللہ یہ تبھی ممکن ہوگا تب آپ لوگ شریعت پر آئیں گے, اسلام پر آئیں گے. تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو کے ذریعے سے بتانا یہی تھا کہ نکاح کو آسان کرے. انشاءاللہ کوئی آپ کی ماں اور بہنیں, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, وہاں بھاگ رہی ہیں, یہاں بھاگ رہی ہیں, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر آپ نکاح کو آسان کریں گے اور سنت کے مطابق بغیر کوئی جوڑا گھوڑا وقت پہ اگر بچیوں کی نکاح کر دیں گے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی, آپ کا قیمتی وقت دینے کا تھا. تو ناظرین یہ تھا اب تک کی بڑی رپورٹ.